in one of the important topic regarding political science, that is cabinet or parliamentary form of government. Earlier I have told you the classification of governments, but here we will discuss only the nature and organization of parliamentary form of government setup. And in the next lecture we will discuss its merits and demerits. And we know that the democratic states have been divided into two kinds of governments, like parliamentary or cabinet form of government and presidential or congressional form of government. So specifically here we will discuss it, what it is and what its organization. So let's start its nature. As per its nature, this form of government is one in which the legislative and the executive organ of the state are closely connected or interdependent in the performance of governmental functions, and they are closely related. Uh, what are those governmental functions, like policy making, like law making, like passing the budgets, etc., etc. Unlike the presidential government, there is no separation of legislature and the executive organs of the states. So I have mentioned in bullet 2 that as Garner says that these both two are inextricably mingled. So it means that there are two executives in this form of government. The one is a nominal or titular one, or titular executive, and that is either, we can say, the hereditary monarch like ब्रिटिश क्वीन, यानी बरतानिया की क्वीन है, या इलेक्टेड प्रेसिडेंट है इंडिया का या इटली का, तो ये ऊपर वाली कैटेगरी में यानी नॉमिनल वाली में आएंगे. और रियल एग्जेक्टिव जो है वो पार्लियामेंट्री सेटअप में वो कैबिनेट होती है, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं. रियल एग्जेक्टिव, मैंने एग्जांपल्स आगे नहीं लिखी हुई, आप जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो इसमें साथ आप नोट कर लिया करें. नॉमिनल ऊपर और नीचे रियल एग्जेक्टिव. इन दी अपर केस मैंने यहाँ मेंशन कर दिया आपको, क्वीन और बरतानिया की, और इस तरह से इंडिया का और ये इटली, और ये नीचे वाला जो है इसमें आप ये वाला, ठीक है जी, इटली और इंडिया का जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, और ब्रिटिश क्वीन जो है वो हेरिडेटरी मोनार्क में टिचुलर में आएगी. अच्छा, ये गवर्नमेंट कैसी होती है? ये गवर्नमेंट की खूबी मैंने सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हैं, हालांकि बहुत सी खूबियाँ हैं में, लेकिन ये 2 बातें जो हैं वो इनमें आप सारा कुछ लिख सकते हैं कि इट इज़ अ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट. यानी ज़ाहिर है रिस्पांसिबल, यानी पार्लियामेंट है तो रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इसलिए है कि अपने यानी लोगों की हुकूमत है, कंसेंट ऑफ द पीपल है, लोगों ने बनाई हुई है, तो लोगों को रिस्पांसिबल होती है अपने ऑल एक्ट्स और पॉलिसीज़ की वजह से. डायरेक्टली पार्लियामेंट को रिस्पांसिबल होती है जो आप बनाते हैं. और जहाँ पर लोगों के नुमाइंदे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो के अपने इलेक्शंस के ज़रिए लोगों को जवाबदेह होते हैं. सो इसका मतलब ये है कि ये सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल्स को जो है वो क्या करती है, मेंटेन रखती है. ठीक है जी. अच्छा, ये तो होगी इसकी नेचर. आगे चलते हैं जी इसकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, कि इसमें है क्या, यानी किस से मिलकर बनी हुई है. तो ये इसके जो हैं वो 4 बड़े पार्ट्स हैं, ये 4 बड़े ऑर्गन्स हैं. ठीक है जी, 4 बड़े ऑर्गन्स हैं, ये पार्ट्स हैं. नंबर 1 जो है वो किंग या प्रेसिडेंट जिसे कहा जाता है. दूसरा प्राइम मिनिस्टर है. तीसरा आपका कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है. और चौथा जो है वो क्या है जी, पार्लियामेंट है. समझ आ रही है? ये 4 इसके पिलर्स हैं जिन पर ये जो पार्लियामेंट्री सेटअप खड़ा होता है आपका. अच्छा, अब एक एक को इनको एक एक करके देखते हैं थोड़ा थोड़ा कि ये क्या है.
دا کنگ اور پریزیڈنٹ یہ کیا ہے اور اس کے پاس کیا وہ دائرہ اختیار ہوتا ہے. یہ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ٹیچولر ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے جو کہ کنگ یا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے. یہ نامینل ایگزیکٹو ہوتا ہے, یعنی میں نے آگے آ بھی گیا ہے, نامینل ایگزیکٹو, ٹھیک ہے جی. اور تھیوری میں جو ہے تھیوریٹیکلی یعنی اگر دیکھا جائے تو اس کے پاس بہت سے اختیارات ہوتے ہیں, لیکن پریکٹس میں جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ اختیارات جو ہیں وہ کم ہیں, بلکہ پریکٹس میں جو ریئل پاور جو ہے وہ آپ کی کیبنٹ کے پاس ہوتی ہے, اور یہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا, یا پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے, یا آئیدر لا یا کنونشنز کے حوالے سے ہوتی ہے. یعنی اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی رینز بٹ ڈز ناٹ رول, یعنی یہ بیگٹ نے کہا ہے, میں نے یہاں کوٹ نہیں کیا ہے. پریکٹس میں یعنی ہی کانٹ وداؤٹ کیبنٹ اور پرائم منسٹر, میں نے لکھا ہوا ہے کہ پریکٹس میں وہ ان کے مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے. بیگٹ آگے آ بھی رہا ہے, ہی رینز بٹ ڈز ناٹ رول, ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ کیبنٹ اور کونسل آف منسٹر, دوسرا بڑا اس کا جو اسٹرکچر کے اعتبار سے حصہ ہے, کیبنٹ اور کونسل آف منسٹر. یہ کیا چیز ہے جی؟ اس کو پرائم منسٹر ہیڈ کرتا ہے. پرائم منسٹر جس کو آپ جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے آگے آتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کے اور دوسرے منسٹرز ہوتے ہیں اور ممبرز آف دا پارلیمنٹ ہوتے ہیں, یہ سارے اس کا حصہ ہوتے ہیں. اور یہ نامینلی اگر یہ دیکھیں تو یہ رسپانسیبل ہوتے ہیں اپنے اس ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو, یعنی ٹیچولر ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو, اپنے تمام ایکٹس یا پالیسیز کے اعتبار سے. لیکن حقیقت میں یہ رسپانسیبل ہوتے ہیں اپنی پارلیمنٹ کو, یعنی آل ممبرز آف پارلیمنٹ, ٹھیک ہے جی. یعنی ان کو کچھ یہ رسپانسیبل ٹو دا پارلیمنٹ ہے, اور ان کو جو ہے وہ کچھ پورٹ فولیوز بھی جو ہیں وہ دیے گئے ہوتے ہیں. کوئی تجارت کا وزیر ہے, تو کوئی مواصلات کا ہے, تو کوئی وزیر خارجہ ہے, تو کوئی اس طرح سے. تو پارلیمنٹ میں یہ سارا سلسلہ ان کے ساتھ رہتا ہے. اور یہ جو پارلیمنٹ ہے, کیبنٹ یعنی کیبنٹ ٹو پارلیمنٹ, میں نے یہ لفظ لکھا ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کیبنٹ جو ہوتی ہے ایز اے ہول جائنٹلی رسپانسیبل ہوتی ہے پارلیمنٹ کو, یعنی اور اس کے کولیکٹیو رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ ایک بندے پر نہیں ہوتی ہے, یعنی ہر ایک منسٹر پر تو ہوتی ہے, لیکن کولیکٹیولی جو یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر پر ہوتی ہے, کیونکہ وہ اس پارلیمنٹ کا جو ہے وہ اسپوکس مین ہوتا ہے, لیڈر ہوتا ہے, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس یعنی کیپٹن ہوتا ہے. یعنی آگے شاید میں نے کہیں لفظ لکھا ہو, پرائم منسٹر از دا لیڈر, اور پھر کیپٹن آف دا ٹیم, یعنی میں نے لکھا ہوا ہے کہ کیپٹن ہے اپنی اس ٹیم کا جو اس نے بنائی ہے, جو اس نے منسٹر وغیرہ بنائے ہیں, اور جس طرح کی بھی گورنمنٹ ہے اس میں جو ہے وہ اس کا وہ ہے. یہ تو تھا دوسرا. آگے چلتے ہیں جی تیسرے بڑے اس کے حصے کی طرف, اور وہ ہے جی لیجسلیچر یا پارلیمنٹ, جس کا ذکر بار بار آیا, اور جس میں سے ہی یہ والی جو پیچھے والی جو ٹیم ہے آپ نے بنائی ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ پرماننٹ ادارہ ہوتا ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو پارلیمنٹ جو ہے وہ یعنی پرماننٹ نہیں بلکہ ایک پاورفل ادارہ ہے. کیبنٹ کے ساتھ اس کا جو ہے, ظاہر ہے کیبنٹ کے لوگ یہیں سے آتے ہیں, تو موسٹ امپورٹنٹ آرگن ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا, کیونکہ اس کے لوگوں کے پاس جو اس ادارے کے پاس جو ہے وہ سپریم پاور ہے, سورینٹی اور کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنا اور یہ سارا کچھ. تو یہ کیبنٹ جو ہے حقیقت میں اس سے رسپانسیبل ہوتی ہے. یہ آگے لفظ آئے گا بھی, کیبنٹ از رسپانسیبل ٹو دس ون, اور یہیں سے لیے گئے ہیں سارے لوگ. تو اف کیبنٹ لوزز سپورٹ آف دا پارلیمنٹ دین ڈیزالوز, تو ظاہر ہے یہ بھی ختم وہ بھی ختم, تو ووٹ آف نان کانفیڈنس کی وجہ سے, ٹھیک ہے جی. آگے ہے تو ہوتا کیا ہے, تو دوبارہ پھر کیا ہوتا ہے کہ نیو میجارٹی پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو ہوتی ہے, یہ میں نے شارٹ لکھا نا PARL, پارلیمنٹ سے یہ مطلب ہے نیو میجارٹی پارٹی ان پارلیمنٹ فارم نیو گورنمنٹ. تو عموماً جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹس ہی بنتی ہیں یا نئی سیٹ اپ بن جاتا ہے, اور سورینٹی آف دا پیپل پھر بھی ایک طرح سے مینٹین ہی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے علاوہ پارلیمنٹری میکینزمز جو ہیں وہ
ساورینٹی آف دا پیپل کے حوالے سے مینیفیسٹ ہوتا ہے، یعنی پارلیمنٹ کی جو ورکنگ ہے کیبنٹ کی اس کے حوالے سے. تو اسی وجہ سے اس کو ہم جو ہے وہ رسپانسیبل سسٹم آف ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ کہتے ہیں، کہ ایک نہیں تو دوسری جو ہے وہ سیٹ اپ چلا رہی ہوتی ہے، اور لوگوں کے اعتماد کو جو ہے وہ برقرار رکھا جاتا ہے، مینٹین رکھا جاتا ہے، اس کو وہ نہیں ہوتا ہے. یا ہم کہتے ہیں کہ رسپانسیبل گورنمنٹ ہے، ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیجسلیچر اور پارلیمنٹ. آگے چلتے ہیں نمبر 4 کی طرف. اور کہ ہاں ایک اور بات کہ یہاں کیا ہوتا ہے، پچھلی سلائیڈ پر میں چلوں گا آپ کے ساتھ، کہ نیچے میں نے لکھا ہوا ہے رسپانسیبل گورنمنٹ، اور ساتھ میں آگے پوائنٹ آپ کے آ رہا ہے کہ کلوز جو انٹر ڈیپینڈنس ہے آف ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کی، وہ ہے جی کیبنٹ اور پارلیمنٹ کی. ٹھیک ہے جی، یعنی پارلیمنٹری سسٹم میں بوتھ ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیچر آرگنز جو ہیں وہ کیا ہیں جی، اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ کلوز انٹیمیٹ انٹر ڈیپینڈنس ہے دونوں کی. تو دونوں کے آرگنز کی، کیبنٹ اور پارلیمنٹری کی، یعنی کیبنٹ سسٹم کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کی دونوں کی فیوژن یعنی ایک ہونے سے مل کر بنتا ہے، اور مینٹیننس آف ہارمونیس ریلیشن شپ دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہارمونیس ریلیشن شپ کا لفظ آگے آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایوری کیبنٹ ممبرز سیٹ ان دی پارلیمنٹ، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے ہی آئے ہیں تو ان کی سیٹ وہاں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کیبنٹ ممبرز کے بارے میں نے لکھا ہوا ہے کہ ہیڈز آف ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، تو وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں پارلیمنٹ کو اپنے سوالوں کے جواب دینے میں، کہ بھئی آپ کو یہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام ممبر جو ہیں کیبنٹ کے وہ ہیڈز آف ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہیں، اور وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں پارلیمنٹ کو. کیوں کہ وہ جو ہیں وہ انسریبل ہوتے ہیں اپنے تمام کوسچنز کے جو پارلیمنٹ ان کو کرتی ہے، اور پھر وہ کنٹرول بائی پارلیمنٹ، یعنی وہ کیا ہیں کہ پارلیمنٹ کی ڈیبیٹس میں، ڈسکشن میں، ڈیسیژنز میں پارلیمنٹ کی میں حصہ لیتے ہیں. وہ نئے قسم کی قانون سازی کرنے میں، اور نئی قسم کی پالیسیز بنانے میں، اور ان کو پاس کروانے میں ان کا بڑا رول ہے. تو وہ تمام ان سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ایکٹس اور پالیسیز کو وہ اس کے جواب دے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کو، اور ان کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے، ایک طرح سے ان کو چیک کر رہی ہوتی ہے پارلیمنٹ. تو پارلیمنٹ پاپولر ہاؤس سے لوگ ہیں اس میں. تو یہ جان ٹو ایگزیکٹو اور لیجسلیچر میں نے لکھا ہوا ہے. نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ڈسکشن، نیکسٹ ہمارا لنکڈ جو ہے وہ ٹاپک ہوگا، وہ ہے جی میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف پارلیمنٹری گورنمنٹ. تو